हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर साइट। आज की सोशियोलॉजी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में। इसमें हम 6 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी होती क्या है। उसके बाद मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट की जानिब से दी गई थ्योरी की डिफिनेशंस पे बात करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी की। उसके बाद मुख्तलिफ टाइप्स पे बात करेंगे और उसके बाद कुछ मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी देखेंगे और लास्ट में फंक्शंस देखेंगे कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं, इनका फंक्शन क्या है। हम अपने पहले सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी आखिर है क्या। सोशियोलॉजिकल थ्योरी रिप्रेजेंट करती है सोशियोलॉजिकल रिसर्च की बैकबोन को और उसकी एनालिसिस को, और ये हमें मुहैया करती है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके ज़रिए ये एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी जो है ये कैसे ऑपरेट करती हैं, इनके अंदर चेंजेस कैसे आ जाती हैं और ये कैसे इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती हैं। जो सोशियोलॉजी के अंदर थ्योरीज हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है जवाब देना उन फंडामेंटल क्वेश्चंस का जो सोशल लाइफ के मुतल्लिक है, यानी सोशल लाइफ के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का काम है। अब ये सवालात क्या हैं? मिसाल के तौर पे हाउ डू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कौन सी फोर्सेस हैं जो इंस्टीट्यूशंस को शेप करती हैं, और कैसे सोशल आर्डर परसिस्ट करता है, और सोशल सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे अराइज होता है, डेवियंस क्या होती है। मिसाल के तौर पे इसको स्मॉल ग्रुप्स की डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने से लेके लार्ज सोशल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने तक सोशियोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं ये हमें इंसाइट ऑफर करती है। और इसके अलावा ये हमें बताती है कि सोसाइटी के मामलात में कैसे ऑब्जर्वेशन की जाती है, और इन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह के साथ साथ ये हमें वो टूल्स प्रोवाइड करती है जो कम्प्लेक्स सोशल फिनोमेनास को समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में हमें मदद देते हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये वक्त के साथ साथ सोशियोलॉजी जो इसका इल्म बढ़ता गया ये डेवलप होती गई, और इसका काम जो अर्ली थिंकर जो थे इसके, वो अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खाइम, मैक्स वेबर वगैरह थे। और ये फाउंडेशनल फिगर्स वो हैं जिन्होंने सोशियोलॉजिकल जो थ्योरीज़ हैं इनकी बुनियाद रखी, सबसे इब्तदाई सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ दी। अब हम बात करते हैं डिफिनेशंस की। तो सबसे पहले हमारे पास इमाइल दुर्खाइम आते हैं जो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ये ज़रूरी है सोशल फैक्ट्स को समझने के लिए, सोशल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, सोशल फैक्ट्स को स्टडी करने के लिए। और सोशल फैक्ट्स क्या हैं? ये वो पैटर्न्स हैं बिहेवियर और थिंकिंग के जो एग्जिस्ट तो इंडिपेंडेंटली करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के ऊपर इनका कंट्रोल होता है। उस कंट्रोल को समझने में हमें सोशियोलॉजिकल थ्योरीज मदद देती हैं। जबकि एच ट्यूनर थ्योरी के बारे में कहते हैं कि एक मेंटल एक्टिविटी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडियाज़ को डेवलप करता है जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि इवेंट्स कैसे अकर हुए, कोई भी इवेंट दुनिया में होता है तो वो कैसे हुआ, ये समझने में हमें मदद देता है। उसके बाद हमारे पास है फ्रांसिस एब्राहम। फ्रांसिस एब्राहम कहते हैं कि थ्योरी देन एक ऐसी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप से, क्या रिलेशनशिप है? वो रिलेशनशिप जो फिनोमेनास के दरमियान में हो, मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमेनास के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने में थ्योरी हमें मदद देती है, जो सॉलिडली इस्टेब्लिश एज लॉ ना हो, यानी एक कानून फितरत ना हो, जो यूनिवर्सल लॉ ना हो जिसको पूरी दुनिया सही मानती हो, ऐसी ना हो। लेकिन ये एक आम सा यानी कि हाइपोथेसिस भी नहीं होती है, यानी ख्याली बात भी नहीं होती है, ना ये मुकम्मल लॉ होता है, इन दोनों के बीच में कोई चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास थॉमस वार्ड आते हैं जो कहते हैं कि थ्योरी एक लॉजिकल डिडक्टिव इंडक्टिव सिस्टम ऑफ कंसेप्ट है। डिडक्टिव और इंडक्टिव यानी इस्तखराजी और इस्तकराई जो चीज़ों को समझने के सिस्टम्स हैं उन्हें कहा जाता है। इनके ज़रिए क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ डिफिनीशंस और प्रोपोजिशंस वगैरह को समझते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको समझते हैं, और मुख्तलिफ फिनोमेनास के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को समझते हैं। और ये यानी न सिर्फ ख्याली बातें होती है, न ये इस्टेब्लिश लाज होती है, इन दोनों के बीच में कोई चीज़ होती है, यानी ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस होती है जिन्हें टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। अब फ्रांसिस एब्राहम ने कुछ हमें करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि वो थ्योरी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। थ्योरी जो है ये वेल डिफाइंड कंसेप्ट और लॉजिकली इंटरकनेक्टेड प्रोपोजिशन से काउज होनी चाहिए, इनसे भरपूर होनी चाहिए। यानी कोई भी किसी भी
خیال کو ہم تھیوری تب کہیں گے اگر اس کے اندر سب سے پہلے ویل ڈیفائنڈ کنسیپٹس ہو اور دوسرے نمبر پہ لوجیکلی آپس میں انٹر کنیکٹڈ پروپوزیشنس ہو۔ اس کی دوسری جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری جو ہے یہ ایک سسٹمائز سمبولک کنسٹرکشن ہے اور یہ انلیکٹیبلٹی جو ہے یہ فیکٹس کی شیئر نہیں کرتی ہے، یعنی کہ جو فیکٹس ہیں وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے چاہیے، ان کی سسٹمیٹک ارینجمنٹ ہونی چاہیے۔ سسٹمائز سمبولک کنسٹرکشن یعنی ایک فیکٹ کی بنیاد پہ دوسرا فیکٹ جنم لیتا ہے، دوسرے کی بنیاد پہ تیسرا، اور تمام فیکٹس جو ہیں یہ جیسے ایک بلڈنگ کے اندر بلاکس رکھے جاتے ہیں ترتیب کے ساتھ، اسی طرح تمام فیکٹس سسٹمیٹیکلی ارینج ہونے چاہیے۔ اس کے بعد تیسری کریکٹرسٹک ہے تھیوری از پروویژنل ان کریکٹر، یعنی یہ ایک اسٹیبلشڈ لا نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ اوپن ہوتی ہے ریویژن کے لیے۔ اگر بعد میں کوئی نئی چیزیں سامنے آ جائے جن کی بنیاد پہ تھیوری میں رد و بدل کرنا پڑے، اسے تبدیل کرنا پڑے تو اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشڈ لا نہیں ہے، اس میں ریویژن کی سہولت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی کریکٹرسٹک ہے اٹ از ویریفائبل ان اے پریلیمنری وے دیٹ از کنسسٹنٹ ود دی باڈی آف نون فیکٹس اویلیبل ایویڈنس، یعنی جو نون فیکٹس اویلیبل ہیں، جو جتنے بھی ایویڈنسز اویلیبل ہیں ان کی بنیاد پہ یہ ویریفائی ہو سکتی ہے پریلیمنری وے میں، ابتدائی طریقے سے ہی یہ ہم اس کو شروع میں ہی ویریفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ فیکٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کسی خیال کو تھیوری کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں جو کریکٹرسٹک ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اٹ از سسٹمائز فارمولیشن دیٹ سیکس ٹو ریکنسائل دی نیڈز آف ہیومنسٹک ٹریڈیشن اسپیکولیٹو کریٹو ود دی ڈیمانڈ آف سائنٹیفک ٹریڈیشن، یعنی ہم انسانوں کے اندر جتنے بھی ٹریڈیشنز وغیرہ موجود ہیں ان کو ایک سائنٹیفکلی جو سائنٹیفک ٹریڈیشنز ہے جیسے میئرمنٹ، ریگرس انڈکشن ہو گئی، ایکسپیریمنٹیشن ہو گئی، ان کے ذریعے گزارتے ہیں، ان کے ذریعے کنگالتے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے جو عام ٹریڈیشنز وغیرہ ہیں ان کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہونے کو تو یہ ہے کہ جتنے بھی عام خیالات ہیں، روایات ہیں، رسوم میں، یہ سسٹمائز طریقے سے نہیں ہوتی ہے، لیکن تھیوری اور لا کسی چیز کو اگر ہم نے قرار دینا ہو تو اس کے لیے اس پر ایکسپیریمنٹ کرنا، آبزرویشن، اس کی ہائپوتھیسس کرنا، اس کا تھیوری بننا اور پھر وہ چیز لا بن جاتی ہے۔ تو یہ سب جو سسٹمیٹک یا سسٹمائز فارمولیشن ہے یہ ضروری ہوتی ہے سوشیالوجیکل تھیوریز کے اندر۔ تو ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہمارا چوتھا ٹاپک ہے ٹائپس آف سوشیالوجیکل تھیوریز، کی سوشیالوجیکل تھیوریز کی کتنی ٹائپس ہیں۔ ہونے کو تو اس کی بے شمار ٹائپس ہیں، لیکن جو سب سے اہم ترین جو ٹائپس ہیں اور جو عام طور پہ پوچھی جاتی ہیں اسٹوڈنٹ سے وہ ٹائپس ہم نے یہاں لکھی ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے اسپیکولیٹو ورسز گراؤنڈڈ تھیوریز۔ اگر ہم اسپیکولیٹو تھیوریز کی بات کریں تو یہ براڈ فلاسفیکل جو کنسیپٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یعنی ایک فلاسفر آتا ہے، وہ کنسیپٹ دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں، لیکن اپنے اس کنسیپٹ کو، اپنے خیال کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس امپیریکل ڈیٹا نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس سسٹمیٹک ریسرچ نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس امپیریکل سپورٹ نہیں ہوتی ہے، یعنی فیکٹس اور فگرز کی کمی ہوتی ہے۔ جیسے روسو نے سوشل کنٹریکٹ دیا کہ پہلے انسان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، پھر انہوں نے آپس میں کنٹریکٹ کیا کہ آج کے بعد ہم آرام سکون کے ساتھ رہیں گے۔ تو اب اس نے ایک سوشل کنٹریکٹ کا ایک تھیوری، ایک فنامنا تو پیش کر دیا، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے۔ اسی طرح جو روسو نے کہا کہ اس سے پہلے اسٹیٹ آف نیچر سے پہلے کچھ فلاسفرز کا کہنا ہے کہ آپس میں جنگ و جدل تھی لوگوں کے بیچ، کچھ کہتے ہیں کہ وہ آرام کا ماحول تھا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا ماحول تھا۔ اب جتنے بھی یہ فلاسفر یہ ہمارے پاس یہ کنسیپٹ لے کے آتے ہیں ان کے پاس، دونوں قسم کے فلاسفرز کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی امپیریکل ڈیٹا نہیں ہے کہ کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے گراؤنڈڈ تھیوریز۔ اب گراؤنڈڈ تھیوریز یہ گلیسر اور اسٹراس نے اسے ڈیولپ کیا تھا۔ گراؤنڈڈ تھیوریز کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ میتھڈالوجی کے ساتھ جو تھیوریز موجود ہیں اور یہ ڈائریکٹلی ڈرائیو ہوتی ہیں سسٹمیٹیکلی گیدر ڈیٹا سے، یعنی وہ تھیوریز جن کے ہمارے پاس سائنٹیفکلی سسٹمیٹیکلی گیدر ڈیٹا موجود ہیں، ان کے بارے میں ہمارے پاس فیکٹس اور فگرز موجود ہیں، ان کی جو ریشنل ویلیو ہے کوئی نہ کوئی جو ہمارا ذہن قبول کرتا ہے، جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے، ان تھیوریز کو کہتے ہیں گراؤنڈڈ تھیوریز۔ اس کے بعد آتا ہے دوسری ٹائپ گرین تھیوریز ورسز منییچر۔ گرین تھیوریز اور میکرو جو ہیں یہ آپس میں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ گرین تھیوریز وہ تھیوریز ہیں جیسے فنکشنلزم ہے، جیسے مارکسزم ہے، یعنی ایک لارج اسکیل پہ
ان کا جو اسکوپ ہوتا ہے، ان کا جو ڈومین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. پورے یونیورسل کنسیپٹس یہ اپنے اندر لاتے ہیں. ان کے کوشچنز یونیورسل ہوتے ہیں، عالمگیر، جو پوری دنیا کے بارے میں ہوں، جیسے سوشل آرڈر کے بارے میں ہوں، جیسے پاور کا کنسیپٹ ہے، جیسے ہیومن نیچر ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے نیچر کے بارے میں، پوری دنیا میں پاور ڈسٹریبیوشن کے بارے میں، پوری دنیا میں جو سوشل آرڈر چل رہا ہے اس کے بارے میں. یعنی اگر کسی تھیوری کا اسکوپ یونیورسل ہو، بہت زیادہ وسیع ہو، تو ہم اسے گرینڈ تھیوریز کہتے ہیں. جبکہ اس کے اپوزٹ میں جو منیچر ہے یا مڈل رینج تھیوریز ہوتی ہیں، ان کا نہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے ان کا اسکوپ، نہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن ہونے کو یہ لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ لمیٹڈ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر کسی خاص چیز کے بارے میں یہ بات کریں گی. اس کے بعد میکرو اور مائکرو بھی یہی ہے. میکرو بڑے کو کہتے ہیں، مائکرو چھوٹی کو کہتے ہیں. میکرو تھیوریز وہ تھیوریز ہیں جیسے اسٹرکچرل فنکشنلزم، یہ ہم نے اوپر پہ پڑھا، جیسے کنفلکٹ تھیوری جو مارکس وغیرہ کہتے ہیں. یہ ہیں ایک لارج اسکیل سوشل اسٹرکچر. یہ پوری دنیا کے نظام کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کی انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں. یہ ایگزامن کرتے ہیں پوری دنیا کی سوسائٹیز کو، پوری دنیا میں جتنے گروپس ہیں ان کو، اور انڈیویجولس پر ان گروپس کے اثرات کو، ان تمام چیزوں کے، ان کنسیپٹس کے اثرات کو. تو وہ تھیوری جن کا اسکوپ بہت زیادہ وسیع ہو، اور جن کے اندر لارج اسکیل سوشل اسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنس کو جو تھیوریز ڈیل کرتی ہوں، انہیں میکرو تھیوریز کہتے ہیں. اور مائکرو تھیوریز وہ ہوتی ہیں جو بالکل چھوٹا ہو، جن کا جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو، بہت زیادہ لمیٹڈ سا ہو. لائک سمبولک انٹریکشن، فوکس آن اسمال اسکیل انٹرپرسنل ریلیشنس. انٹرپرسنل انٹریکشنس وغیرہ میں یہ ڈیل کرتی ہے. دے انالائز کی انڈیویژول جو ہیں یہ میننگ کو کیسے کریٹ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں سوشل ریئلٹی کو اپنے روزانہ کی انٹریکشنس کی بنیاد پہ، اور ان کے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہیں. یعنی سبجیکٹیو، ہر بندے کا ایک الگ قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. یہ ان سبجیکٹیو میٹرز کو کور کرتی ہیں مائکرو تھیوریز. اس کے بعد اگر ہم کچھ میجر پرسپیکٹیوز کی بات کریں سوشیالوجی کے اندر، تھیوریٹیکل جو پرسپیکٹیوز ہیں، تو ان میں یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر یہ ایک کلاس میں کور نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم ہر میجر پرسپیکٹیو کے بارے میں، جیسے اسٹرکچرل فنکشنلزم ہے، جیسے مارکسزم یا کنفلکٹ تھیوری وغیرہ ہیں، ان پہ ہم الگ ویڈیوز بنائیں گے جو آپ کو اس چینل پہ ملتی رہیں گی. آج ہم ایک اوور ویو دیتے ہیں بنیادی طور پہ. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسٹرکچرل فنکشنلزم. اسٹرکچرل فنکشنلزم ڈیولپ ہے. یہ سب سے پہلے ڈیولپ کس نے کی؟ ایمائل دورکھائم نے کی. اور ایڈوانس اسے مزید اس پہ کام کس نے کیا؟ اس پر کیا ہے ٹالکوٹ پارسنس نے. اور یہ سوسائٹی کو ایک سسٹم کے طور پہ دیکھتی ہے کہ جیسے ایک انسانی جسم کے اندر مختلف سسٹمز موجود ہوتے ہیں جو سب مل کر کام کرتے ہیں، تو ایک باڈی کا جسم، ایک باڈی جو ہوتی ہے وہ پوری طرح فنکشن کرنے کے قابل ہوتی ہے. اسی طرح یہ سوسائٹی کے اندر مختلف، یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی ایک جسم کی طرح ہے جس کے مختلف پارٹس ہیں جو الگ الگ کام کرتے ہیں، لیکن ان کا آؤٹ کم جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. آؤٹ کم ایک، یعنی کہ پوری سوسائٹی کی شکل میں ہمارے پاس سامنے آتا ہے. ایچ پارٹ آف سوسائٹی سرو اسپیسیفک فنکشن. ہر سوسائٹی کے ہر پارٹ کا ایک الگ فنکشن ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اوور آل اسٹیبلٹی کے لیے. جیسے مثال کے طور پر سوسائٹی کا ایک انسٹیٹیوشن فیملی ہے جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایموشنل سپورٹ. یعنی جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے ایک لیکچر میں بتایا ہے. ایجوکیشن ہے جیسے ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں ٹرانسمٹ کرتا ہے نالج کو. اس کے بعد اکانومی ہے جس کے ذریعے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوتی ہے. اب اس کے کی کنسیپٹس کی بات کریں تو سب سے پہلا آتا ہے سوشل اسٹرکچر. یعنی سوسائٹی جو ہے یہ ایک اسٹرکچر کی طرح ہے، جیسے فیملی، ایجوکیشن، گورنمنٹ وغیرہ یہ اس کے پارٹس ہیں. اس کے بعد سوشل فنکشن ہے کہ اب سوسائٹی کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں، جتنے بھی پارٹس ہیں، فیملی، ایجوکیشن یا گورنمنٹ وغیرہ، ان سب کے آپس میں یعنی کہ فنکشنس ہیں. ہر جو پارٹ ہے وہ الگ فنکشن کرتا ہے، اور ان کا جو جنرل آؤٹ کم ہوتا ہے وہ اوور آل جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ایک یعنی ان کا آؤٹ کم جو ہوتا ہے وہ اوور آل پوری سوسائٹی کو سٹیبل کرنا ہوتا ہے. اور ان کے انٹینڈڈ اور لیٹن فنکشنز ہوتے ہیں. یعنی جیسے انٹینڈڈ آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، ان انٹینڈڈ آؤٹ کم ہو سکتے ہیں. اس پہ اب کرٹیسزم کی بات کریں تو فنکشنلزم پہ تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے کنزرویٹو بائسنس کے بارے میں، جو اس کی یعنی روایت پسند یا روایتی قدیم جو سوچ ہے اس کے بارے میں اس پہ تنقید کی جاتی ہے. ٹینڈنسی ٹو جسٹیفائی ایگزسٹنگ سوشل ارینجمنٹ. یعنی کہ یہ ہمیشہ سوشل جو پہلے سے موجود سوشل ارینجمنٹس ہیں ان کو جسٹیفائی کرتی ہے، ڈیوینس کو نظر انداز کرتی ہے، ڈیوینس کی مزاحمت کرتی ہے، اس کو ریسسٹ کرتی ہے. اور اس میں پاور ڈائنامکس اور سوشل انیکویلٹی کے اوپر زور
نہیں دیا جاتا، اس میں لیک آف ایمفیسس ہوتا ہے پاور ڈائنامکس اور سوشل انیکویلٹی پہ، اسی بنیاد پہ اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ دوسری ہمارے پاس ہے کنفلکٹ تھیوری۔ کنفلکٹ تھیوری آتے ہی ذہن میں ہمارے جناب کارل مارکس یاد آ جاتے ہیں۔ کارل مارکس نے کنفلکٹ تھیوری دی، اگرچہ اس میں اینگلس کا بھی کافی کام ہے۔ کنفلکٹ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اس میں کلاس کنفلکٹ ہوتا ہے۔ کلاس کنفلکٹ کیسے ہوتا ہے کہ دو کلاسز موجود ہوتی ہیں، ایک بورجزی اور ایک پرولیٹیریٹ۔ تو ان دونوں میں ایک ہوتی ہے ورکنگ کلاس، ایک ہوتے ہیں امیر لوگ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتی ہے، فوکس کرتی ہے انیکویلٹی پہ، کرتی ہے استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن پہ کرتی ہے، اور پاور پہ کرتی ہے کہ انیکویلٹی کا شکار ہوتے ہیں مزدور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی محنت کا سارا پیسہ اوپر والے سرمایہ دار لے جاتے ہیں، ان کا استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ان کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، پاور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دولت والوں کے پاس رہتا ہے۔ سوسائٹی کو یہ ایک سین ایز اے اسٹیج فار کمپٹیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور لمیٹڈ ریسورسز یعنی لمیٹڈ ریسورسز ہے جن پر کمپٹیشن ہے، کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، لیڈنگ ٹو پرپیچول کنفلکٹ آتا ہے، اور دوز ان پاور جو پاور میں ہے، اور اینڈ دی ڈس ایڈوانٹیج اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے جن کے پاس پاور نہیں ہے، جن کے پاس سہولیات موجود نہیں ہے۔ اب کلاس کنفلکٹ میں کیا ہے، مارکس ایمفیسائز دیٹ سوسائٹی ڈیوائڈیڈ انٹو بورجزی جو ہیں اور ان کے ساتھ پرولیٹیریٹ میں ڈیوائڈ ہے۔ بورجزی کیا ہے، اونر آف پروڈکشن ہے اور پروڈکشن کے اونرز ہیں، اور اس کے ساتھ پرولیٹیریٹ جو ہے وہ ورکنگ کلاس ہے۔ اونر جو ہیں وہ ہمیشہ ورکنگ کلاس کا استحصال کرتے ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ آئیڈیالوجی اینڈ پاور کی بات کریں تو ڈومیننٹ گروپ جو ہیں وہ سوسائٹل بلیفس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہاں کی آئیڈیالوجیز کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اپنا اسٹیٹس جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں، اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کو ہمیشہ سپریس کرتے رہیں، اسے دباتے رہے، اس کا استحصال کرتے رہے۔ اب اس میں کرٹیسزم کی جاتی ہے کہ یہ جو کنفلکٹ تھیوری ہے یہ کچھ زیادہ ڈٹرمنسٹک اور اکانومیکلی ریڈکشنسٹ ہے، یعنی اگر جب آپ دولت یہ برابر یعنی کہ ایک معاشرے کے اندر جتنے طبقے ہیں ان سب میں دولت کی برابر تقسیم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اگر دولت برابر تقسیم ہوگی تو وہاں پہ اکانومک جو پروگریس ہے وہ رک جائے گی، اور یہ جو سگنیفیکنس آف ریس ہے، جینڈر ہے اور ادر سوشل ڈویژنس ہیں ان کو اوور لک کرتی ہے، ان کو نظر انداز کر کے صرف کلاس کنفلکٹ پہ زور دیتی ہے۔ اس کے بعد سمبولک انٹریکشن، سمبل سے سمبولک لفظ نکلا ہے۔ یہ تھیوری جو جارج ہربرٹ میڈ نے ڈیولپ کی اور اس کے ساتھ اس پہ مزید کام ہربرٹ بلمر کا ہے، یہ فوکس کرتی ہے کہ ان میننگز پہ فوکس کرتی ہے جو انڈیویجولز کریٹ کرتے ہیں آپس میں اپنے انٹریکشن کے ذریعے، یعنی جو انڈیویجولز ہیں وہ آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو اس کے ذریعے جو مینز آگے جنم لیتے ہیں ان پہ یہ فوکس کرتی ہے، اور ریئلٹی کو یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ کے طور پہ لیتی ہے، وچ پیپل ڈیفائننگ سچویشن بیسڈ آن شیئرنگ سمبلس، یعنی جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو لینگویج جنم لیتی ہے، جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو تحریر جنم لیتی ہے، دنیا میں جتنا کوئی ریئلٹی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لوگوں کے آپس میں ملنے جلنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے کی کنسیپٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سمبلس، یعنی سمبل میں کیا کیا شامل ہے، آپ کی لینگویج وغیرہ جو ہے، آپ کا لکھنا پڑھنا جو بھی ہے، یہ سب سمبل وغیرہ میں شامل آتا ہے، جن کے ذریعے انڈیویجولس نے آپس میں جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے کریٹ کی شیئرڈ میننگز۔ اس کے بعد سیلف اینڈ آئیڈینٹی ہے، اکارڈنگ ٹو می سیلف از کیا ہے، سوشل پروڈکٹ شیپ بائی انٹریکشن۔ سیلف کیا ہے، ایک بندہ کیا ہے، ایک انسان کیا ہے، وہ ہے جتنا بھی اس نے سوسائٹی کے اندر انٹریکشن کیا ہے اس کا کل جمع جو ہے وہ ایک انسان ہے، کیونکہ اس نے سوسائٹی سے بلیفز لیے، سوسائٹی سے اس نے ویلیوز لی، سوسائٹی سے اس نے نارمز لی، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک انڈیویجول بناتی ہے۔ اس کے بعد اس پہ کرٹیسزم کی جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ انڈیویجول لیول پہ کام کرتی ہے اور سوسائٹی کے جو سسٹمیٹک انیکویلٹیز ہیں ان کو نظر انداز کرتی ہے، براڈر جو سوسائٹل اسٹرکچرز ہیں ان کو نظر انداز کرتی ہے۔ ان جتنے بھی یہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جو پرسپیکٹیو سوشیالوجیکل، ان پہ ہم ہر پرسپیکٹیو پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آگے بنانے والے ہیں، ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے فیمنسٹ تھیوری، جو آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے۔ فیمنسٹ تھیوری چیلنج کرتی ہے ٹریڈیشنل مین ڈومینیٹڈ پرسپیکٹیوز کو، یعنی پدر سری سماج جس میں طاقت کا سارا محور گھر کا مرد کے پاس ہوتا ہے، عورتیں بیچاری لاچار ہوتی ہیں، ان سے صرف کام لیا جاتا ہے اور ان کا استحصال کیا جاتا ہے، نوکریوں میں انہیں تنخواہیں کم دی جاتی ہیں، مردوں کو زیادہ دی جاتی ہیں، یعنی ایک میل ڈومینیٹڈ جو معاشرہ ہے، میل ڈومینیٹڈ پرسپیکٹیوز ہیں ان کو چیلنج کرتی ہے فیمنسٹ تھیوری۔ اب اس کے کی کنسیپٹس کی بات کریں، پیٹریارکی یعنی جو پدر سری نظام ہے،
جو جن میں مردوں کا نظام میں راج ہے، تنخواہیں وہ عورتوں سے زیادہ لیتے ہیں، کام عورتیں مردوں سے زیادہ کرتی ہیں، انہیں دبایا جاتا ہے، انہیں ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ انہیں مردوں کو جو ریسورسز تک ایکسیس زیادہ ہے، مردوں کے رائٹس زیادہ ہے، اپرچونیٹیز زیادہ ہے، جبکہ عورتوں کے پاس کم ہے. تو یہ ان چیزوں پہ فوکس کرتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے، برابر ریسورسز ملنے چاہیے، برابر رائٹس ملنے چاہیے، برابر اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. اور اس کے بعد انٹرسیکشنلٹی فیمنزم کنسیڈرز ہاؤ ریس، کلاس اینڈ ادر آئیڈینٹیز انٹرسٹ، یعنی کہ یہ بتاتی ہے کہ کیسے نسل ہو گیا، رنگ ہو گیا، ان کی شناخت ہو گئی، یہ کیسے لوگوں کے ایکسپیرینسز کو شیپ کرتی ہے. اب اس پہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہ اوور ایمفیسائز کرتی ہے جینڈر کو، یعنی جینڈر پہ حد سے زیادہ توجہ دیتی ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں، دیگر فارمز آف آپریشنز ہیں، ان کو نظر انداز کرتی ہے. یہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے یہ صرف عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے، باقی کوئی اور وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے دیگر جو وجوہات ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو اگنور کیا جاتا ہے، اور صرف جینڈر پہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے پوسٹ ماڈرن تھیوری. پوسٹ ماڈرن تھیوری میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو لمیٹیشن آف گرینڈ نیریٹیوز ہیں، کہ دنیا میں جتنے بھی گرینڈ نیریٹیوز ہیں وہ اب مفقود ہوتے جا رہے ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایمفیسائز کرتی ہے ڈائیورسٹی آف ایکسپیرینسز پہ، کہ ایکسپیرینسز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اور جو گرینڈ نیریٹیوز ہیں، گرینڈ نیریٹیوز کی اس وقت کمی ہے. سوسائٹی کو یہ فریگمنٹڈ اور ملٹی فیسیٹڈ فارم میں دیکھتی ہے، اور جو ایک یونیورسل ٹروتھ کا آئیڈیا ہے اسے نظر انداز کرتی ہے کہ ٹروتھ جو ہیں وہ سبجیکٹیو میتھڈز ہیں، اور یہ ان کو آپ کسی چیز کو یونیورسل ٹروتھ نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی یونیورسل ٹروتھ کسی بھی وقت غلط ثابت ہو سکتا ہے. اب اس کی کنسیپٹس کی بات کریں تو ہائپر ریئلٹی، یہ کہتے ہیں کہ میڈیا وغیرہ جو ہیں یہ اصل چیزوں کو چھپاتے ہیں، ان کو بلر کرتے ہیں، اور ایک سیمولیشن قائم کرتے ہیں جس کے اندر یہ لوگوں کو ایک ہائپر ورلڈ دکھاتے ہیں، ہائپر ریئل ورلڈ دکھاتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت جو ہے وہ اسے چھپاتے ہیں. اس کے بعد اس کا اگلا جو کی کنسیپٹ ہے وہ ہے سوشل فریگمنٹیشن. آرگیو دیٹ سوسائٹی از انکریزنگلی فریگمنٹڈ ود ڈائیورس ایکسپیرینسز، یعنی یونیورسل چیزیں نہیں ہے، جو سوسائٹی ہے وہ مختلف ڈائیورس ایکسپیرینسز کرتی ہے اپنے کلچر کی بنیاد پہ، آئیڈینٹی کی بنیاد پہ، پرسنل نیریٹیوز کی بنیاد میں. دنیا میں کوئی بھی چیز عالمگیر سچائی نہیں ہے، یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے. فریگمنٹڈ ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، لوگوں کو اپنے کلچر، آئیڈینٹی اور پرسنل نیریٹیوز کی بنیاد پہ الگ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کے ایکسپیرینسز الگ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس پہ تنقید اس لیے کی جاتی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے یہ لیک آف پریکٹیکل اپلیکیشن کی وجہ سے اس پر تنقید کی جاتی ہے، کہ اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے، اور نہ یہ جو سوشل پرابلمز ہمیں بتاتی ہیں ان کے کوئی کنکریٹ سولوشنز دیتی ہے. اب تھیوری کوئی بھی آتی ہے وہ اگر پرابلم بتاتی ہے تو یہ لازمی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سولوشن بھی دے، لیکن جو ہمارے پاس پوسٹ ماڈرن تھیوری ہے یہ ہمیں مسائل تو بہت سارے بتاتی ہے، لیکن ان مسائل کا کوئی حل، کوئی کنکریٹ سولوشن ان سوشل پرابلمز کا نہیں بتاتی ہے. اب ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے فنکشنز آف سوشیولوجیکل تھیوریز. اب سوشیولوجیکل تھیوریز ایک سوسائٹی کے اندر کیا فنکشن پلے کرتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے ایکسپلینیشن آف سوشل فنومینا. جتنے بھی سوشل فنومناز ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، سب سے پہلے جو سوشیولوجیکل تھیوریز ہیں یہ ان فنومناز کے بارے میں ہمیں ایکسپلینیشن مہیا کرتی ہے، انہیں ان کے فریم ورک کو ایکسپلین کرتی ہے، ہمیں ان کو انٹرپریٹیشن کر کے ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کیوں کچھ جو بیہیویئرز ہیں، ایونٹس ہیں، سوشل پیٹرنز ہیں وہ اکر ہوتے ہیں، وہ وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ پریڈکشن آف سوشل بیہیویئر اینڈ ٹرینڈس، یہ سب سے پہلے سوسائٹی کی نارمز، ویلیوز، کلچر وغیرہ کو دیکھتی ہے. اس کے بعد سوشل بیہیویئر ہمیں آگے ایکسپیکٹ کرنے میں مدد دیتی ہے، پریڈکٹ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ جب آپ کی نارمز، ویلیوز وغیرہ اس قسم کی ہے تو آپ کے اندر جو آپ کی سوسائٹی کے اندر جو انڈیویجولز ہیں وہ کس طرح آگے سے ریئیکشن دیں گے سوسائٹی کو لے کے، ویلیوز کو لے کے، چیزوں کو لے کے. وہاں پہ ڈیوینس ہوگی یا نہیں ہوگی، ریزسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ امپیریکل ریسرچ کے لیے گائیڈنس مہیا کرتی ہے کہ چیزوں کو فیکٹس اینڈ فگرس کی فارم میں سسٹمائز کر کے، ارینج کر کے، ایک سائنٹیفیکل میتھڈ کے تھرو، میتھڈالوجی، پراپر میتھڈالوجی کے تھرو کیسے چیزوں کو ریسرچ کیا جائے، کیسے چیزوں کو پیش کیا جائے، کیسے مثال کے طور پہ سمبولک کے جو انٹریکشنزم ہے یہ ریسرچرز کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ کیسے انڈیویجول انٹریکشنز کو اور میننگز کو، یعنی کہ سمبلز اور لینگویج پر فوکس کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یعنی یہ گائیڈ کرتی ہے امپیریکل ریسرچ کی جانب. اس کے بعد چوتھا نمبر ہے فریم ورک فار انالائزنگ کمپلیکس سوسائٹیز. اب بعض سوسائٹی سمپل ہوتی ہے، بعض کمپلیکس ہوتی ہیں، تو سوشیولوجیکل تھیوریز جو ہیں یہ پرووائڈ کرتی ہے ایک اسٹرکچرڈ وے
جس کے ذریعے ہم کمپلیکس سوسائٹیز کی کمپلیکسٹیز کو انالائز کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ کسی مثال کے طور پہ یہ کہ اسٹرکچرل فنکشنلزم ہے، یہ ایک تھیوری ہے. یہ سوسائٹی کو ایک سسٹم کے طور پہ دیکھتی ہے کہ جیسے ایک جسم ہے، اس کے مختلف پارٹس ہیں. اب سوسائٹی کے کس پارٹ میں کیا مسئلہ ہے تو جسم پہ کیا اثر پڑتا ہے، یعنی کہ سوسائٹی کا کون سا انسٹیٹیوشن اگر صحیح سے پرفارم نہیں کر رہا تو سوسائٹی پہ اس کا اوورآل کیا ایفیکٹ پڑے گا. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انالیسس آف سوشل پرابلمس. اب ہم یہ جو سوشیولوجیکل تھیوریز ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے میں مدد دیتی ہیں کہ کسی سوسائٹی کے اندر کیا مسائل ہیں، کہاں کس پارٹ میں مسائل ہے، کس سوشل انسٹیٹیوشن میں مسائل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. دوستو، آج ہم نے جو 5 چیزیں پڑھی، سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن پڑھا کہ انٹروڈکشن کیا ہے سوشیالوجیکل تھیوری کا. اس کے بعد ہم نے مختلف ڈیفینیشنز پڑھی، پھر ہم نے کریکٹرسٹکس پر بات کی، اس کے بعد ہم نے میجر اس کی ٹائپس پہ بات کی، اس کے بعد میجر تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز پہ بات کی، اور لاسٹ میں ہم نے فنکشنز پہ بات کی. امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. ایسے ہی مزید لیکچرز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اس کے پیڈ نوٹس حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود جی میل پر ہمارے ساتھ رابطہ کریں. بہت شکریہ.